बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ टेलीविजन के अखबार वीकली प्रोग्राम RSTU यानी रोज़े स्वीट्स तुरत यूनिवर्सल के साथ आपका मेज़बान आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, मुसलमान होने की हैसियत से हम हुज़ूर करीम जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि बारक वसल्लम और आपसे पहले आने वाले तमाम पैगम्बरों, रसूल, अंबिया कराम का दिलो जान से एहतराम करते हैं। न सिर्फ उनका बल्कि उन सहाबा कराम का, उनके उन हवारियों का, उनके उन साथियों और दोस्तों का, उनके उन सच्चे ताबेदारों का जिन्होंने उनकी दावत को लेकर जहां जहां तक पहुंचना था पहुंचे और लोगों को अल्लाह ताला के दीन से आश्कार किया। दिलो जान से उनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारा दिल उनके एहतराम से मामूर हैं और हमारी निगाहें उनकी मोहब्बत और उनके एहतराम के जज्बे से झुकी चली जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबूवत और रिसालत के सिलसिले के इख्तिताम करने वाले रसूलों के इस सिलसिले को खत्म करने वाले हैं। आपके बाद किसी नबी रसूल की जरूरत ही बाकी नहीं रहती। आप खातमुन नबीयीन भी हैं और खातिम रसूल भी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। न सिर्फ आप बल्कि आपकी वालिदा माजिदा सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम भी। कुरान करीम फुरकान हमीद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र जहां जहां भी किया है, कहीं ईसा इब्ने मरियम कहा है, कहीं ईसा कलिमतुल्लाह, कलिमतुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से कलेमा, लेकिन कहीं भी उन्हें उनकी निस्बत, इब्नियत की निस्बत किसी वालिद की तरफ नहीं की गई है। अफसोस की बात यह है कि कुरान करीम को इल्हामी किताब समझने वाले भी नाज़रीन बहुत से ऐसे लोग हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिन बाप के पैदाइश को मानने को तैयार नहीं हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश एक मौजज़ा है और कुरान करीम ने आपकी मिसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल से दी है। जिस तरह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ना कोई बाप ना कोई उनकी माँ थी, वो खुद पहले इंसान, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अगरचे बाप ना थे लेकिन माँ मौजूद थी। आज हमारी गुफ्तगू आप जानते हैं कि क्रिसमस की आमद है और इस हवाले से अक़लियती बिरादरी, हमारे ईसाई भाई, क्रिश्चियनिटी जो पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तानी है, हमारे हमवतन हैं और वो इस हवाले से ये दिन मनाएंगे। तो उसकी आमद से पहले हम अपने मुसलमान नादरीन को, देखने वालों को और जहाँ जहाँ तक हमारी ये पैगाम और हमारी आवाज़ पहुँचेगी इंशाअल्लाह उन सब लोगों को इस हवाले से आप माहिरीन आपको बताएंगे कि किस तरह क्रिसमस मुसलमानों की नज़र में क्या हैसियत रखती है और इसकी क्या वैल्यू है और हम इसे किस निगाह से देख सकते हैं। मैं अपने मेहमानान का तारुफ कराता चलूँ। RSTU के बानी, रोज़े स्वीट्स सच्चाई, प्यार, मोहब्बत, मुस्कुराहट और यूनिवर्सल होने के जज्बे के तहत अपनी बात को पेश करने का एक पैगाम जो रखते हैं और जो नजरिया पेश किया है मोहतरम जनाब इलियास सत्तार साहब, जो कि सदर हैं सौतुल इस्लाम ट्रस्ट के, मनाजिर हैं, मोबाइला स्पेशलिस्ट हैं और हक़ के लिए अपनों और बेगानों की हर एक की तफरीक हरफ गलत की तरह मिटाकर मोहब्बत और प्यार के साथ बात करने वाले हैं। हमारे दूसरे मेहमान आज की मायनाज शख्सियत मेरिटोरियस प्रोफेसर हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, जो कि तकाबुल अदियान पर मुसल्लमा एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। न सिर्फ ये बल्कि आप इंटरफेथ और इंटरफेथ डायलॉग के हवाले से, मुस्लिम क्रिश्चियनिटी डायलॉग के हवाले से आलमी शोहरत याफ्ता हैं। आपने आलमी सतह पर भी और पाकिस्तान की सतह पर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स खुद ऑर्गेनाइज किए हैं। आप पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान के सिविल अवार्ड सितारे इम्तियाज के माशाल्लाह हामिल हैं और उस्तादुल असातिज़ा हैं, कराची यूनिवर्सिटी के मेरिटोरियस प्रोफेसर हैं, जो कि खाल खाल ही दुनिया में लोग हुआ करते हैं। हमारे तीसरे शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला शेख साहब, जो कि साबिक़ पादरी हैं और इस्लाम की खिदमत का जज्बा अपने अंदर समोए हुए हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा जनाब इलियास सत्तार साहब आपसे कि क्रिसमस जैसे कि मैंने अर्ज़ किया आमद है और ईसाई हजरात इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बर्थडे के तौर पर मनाते हैं, तो पैदाइश का दिन है। मैं आज भी और कल भी मुख्तलिफ लोगों से सवाल के तौर पर पूछता रहा कि आप क्रिसमस
کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اسے بالکل نہیں مانتے، اور ہم کوئی عیسائی تھوڑی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ آیا مسلمانوں کے لیے بھی کرسمس کے موقع پر کوئی پہلو نکلتا ہے تبلیغ کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے گفتگو کے دوران ایک قیمتی بات کہا، اس سے ایک نقطہ سنانے کا دل ہو گیا۔ آپ نے کہا کچھ مسلمان بھی ایسا ہیں جو اعتراف کرتے نہیں، یعنی انکار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزاتی پیدائش نہیں ہے۔ جی۔ تو ایک دفعہ ایک پرویزی ٹائپ کا بندہ تھا، جی۔ اس نے کہا تھا، ریجنٹ ہوٹل سے کسی فنکشن سے نکل کے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بولا کہ بھائی یہ باپ کے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں وہ آیت ہے کہ اللہ کا کیسا بچہ ہوگا جب اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، مطلب یا نا جوڑا نہیں۔ جی۔ تو وہ پھر آ کے میں نے، اس وقت تو میرے پاس جواب نہیں تھا، اتنا جلدی وہ اچانک اس قسم کا بات کیا، تو آ کے میں نے جب گھر میں قرآن شریف کا مطالعہ تھوڑا بہت دیکھا، تو اس میں بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ اللہ کا کلام بہت ہی مزیدار ہوتا ہے، اور ڈیپ جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ تو اس میں نقطہ یہ نکل کے آیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں جو فرما رہے ہیں نا، جوڑ تو جوڑ نہیں، ایکچولی اٹ از فیمیل کا ذکر ہے۔ جی۔ How can Allah have a son when there is for him no spouse؟ بیوی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو بچہ کیسے ہوگا؟ جی ہاں۔ تو اب بیوی کا نہیں ہونا اور جوڑ نہیں ہونا بہت فرق ہے، کیونکہ بیوی جو ہوتی ہے اس کا پیٹ ایک باقاعدہ فیکٹری بچہ پیدا کرنے کا، ٹھیک ہے، وہ بچہ وہاں ہوتا ہے، ہاں 9 مہینہ تک اس کا باقاعدہ اس کے اندر پرورش یعنی عمل ہوتا ہے، ہاں سارا چیز اس کا بننے کا ٹھیک ہے، پورا فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر میں سب کچھ ہوتا ہے، پروڈکشن، اور اس فیکٹری کے اندر سے جو گزرے اس کو بچہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس فیکٹری کے بغیر اگر کوئی گزرے تو اس کو مخلوق بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مخلوق تو سبھی اللہ کے، بے شک، اللہ جو رد کر رہا ہے وہ بچے کا رد کر رہا ہے کنسپٹ، ٹھیک ہے، اور بچے کا بھی رد کر رہا ہے، تو اپنا وائف کا کنسپٹ لا کے کر رہا ہے، جی، وائف کا لفظ کے کر رہا ہے، کیونکہ اگر ذاتی بچہ بولو تو پھر جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، ویسے بچہ بول دو تو بائبل میں بہت سارے چلڈرن ولڈرن کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس میں اتنا جھگڑا نہیں ہے۔ ذاتی بچہ بولو تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں بہت گندا بات ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین میں دس جائے، یہ سب، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے شان کے ساتھ گستاخی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بہت قیمتی نقطہ ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں صحیح، کہ یہ جو آیت ہے قرآن کا اس کا مطلب کچھ اور ہے، لیکن وہ جو سمجھ رہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ 2 کیلنڈر ہمارے پاکستان میں مشہور ہے زیادہ، ایک مسلم کیلنڈر جس کا ہجرت سے ابتدا ہے، اور دوسرا عیسوی کیلنڈر جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے ابتدا ہے۔ جی، اصل میں کچھ غلط فہمی بھی تھا لوگوں کو، اے ڈی لکھا جاتا ہے، 2010 اے ڈی، جی، اے ڈی سے مراد لیتے تھے آفٹر ڈیتھ، جی، پھر غصہ ان کو یہ آتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہوئے نہیں، آسمان پہ زندہ گئے، جی، تو یہ اے ڈی آفٹر ڈیتھ، یہ تو مسلم کیلنڈر کا کنسپٹ ہی نہیں اس میں، جی، یہ تو بالکل کفر والا کیلنڈر ہے۔ صحیح ہے، تو یہ غلط فہمی کی وجہ سے بھی زیادہ چڑھتے تھے۔ ہمارا اتنی ڈفرنس ہے کرسچن لوگ کے ساتھ کہ بھئی تم وہ جو ذاتی بیٹا ویٹا کا کنسپٹ لا رہے وہ گڑبڑ ہے، جہاں تک معجزاتی طور پر ان کا پیدائش ہے ہم بھی ان سے متفق ہیں، اور وہ بھی آسمان پہ جانا مانتے ہیں، ہم بھی آسمان پہ جانا مانتے ہیں، لیکن صرف ایک فرق ہے، ایک اور فرق ہے، مطلب پیدائش میں ذاتی بیٹا کا فرق ہے اور دنیا سے رخصت ہونے میں بھی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ دنیا سے رخصت جو ہے تو ہم لوگوں کا خیال ہے، ہم لوگ کا عقیدہ ہے بلکہ ایمان ہے کہ صلیب پہ کوئی اور چڑھا تھا، وما قتلوہ وصلبوہ، بڑا کلیئر کہہ دیا قرآن شریف کہ صلیب پہ چڑھے ہی نہیں، بے شک، اور آسمان پہ ڈائریکٹ چلے گئے۔ جی، اور کرسچن کا کہنا ہے کہ وہ فوت ہو گئے صلیب پر، ان کو دفنا دیا گیا اور 3 دن بعد دوبارہ زندگی آئی اور دوبارہ پھر آسمان پہ گئے۔ ٹھیک ہے، تو فرق اتنا ہے کہ وہ قبر پہ گئے یا نہیں گئے، صلیب پر چڑھے یا نہیں چڑھے۔ تو اس کے لیے قرآن، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قبر میں بھی نہیں گئے، صلیب پر بھی نہیں گئے، بلکہ رفع الی السماء ہو گیا۔ ہاں، ٹھیک ہے، اور صلیب پہ کبھی جائیں گے بھی نہیں، لیکن قبر پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، بالکل، بعد میں سیکنڈ لائف کے بعد قبر میں جائیں گے مبارک میں، لیکن صلیب میں سیکنڈ لائف میں بھی نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور آسمان پہ چلے گئے اور آسمان سے آئے، تو
बारनबस के इंजील में बहुत खूबसूरत एक बात है कि वो जब जूडस इस्कारियोट, पहले आगे बताइए कि लूका और यूहन्ना, मरकस, ये तो इंजील हैं, 4 इंजील तो मशहूर हैं। बरनबास की इंजील मत्ती, मरकस, जी, लूका और यूहन्ना। तो ये जो आपने बरनबास का हवाला दिया, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि बरनबास कौन है? हाँ, बरनबास भी एक शागिर्द थे, 12 शागिर्दों में से एक ये भी थे। और इस इंजील को क्रिश्चियंस मानते तो नहीं है, लेकिन आज मैं साबित करूंगा, जितने हद तक साबित होगा जी, कि मानना इसी को चाहिए। सही है कि जिसको वो मान रहे हैं ना माने तो बेहतर, जिसको नहीं मान रहे उसको माने तो बेहतर। सही। तो उसका वजह यह है जी कि जो बारनबस के इंजील में है वो ये है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदी लोग आए गिरफ्तार करने को, जी, लाठी लेके, तलवार लेकर, तो जूडस इस्कारियोट उनको लाया था। यहूदा इस्करियोती। हाँ, तो जूडस इस्कारियोट लाया था और ये बोल के लाया था कि जिससे बोसा लूं उसको गिरफ्तार करना। ठीक है, बाइबल का वो कलाम नहीं है। पहचानते थे ईसा अलैहिस्सलाम को, तो जिससे बोसा लूं उसको गिरफ्तार करना। तो जिस ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया बोसा लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। अब बात यह है कि बारनबस के इंजील में ये लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो सलीब पर नहीं गए, आसमान पे चले गए, लेकिन ये सलीब पे गया और 2.5 घंटे में इसलिए फौत हो गया कि पहले ही बहुत पिटाई हो गया इसका, क्योंकि इसको रास्ते भर पीटते हुए ले गए। और इंजील में बारनबस में ये भी लिखा है कि अल्लाह का मंशा था कि ये वैसे ही फौत हो जैसा ये साजिश किया था ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, वरना इसको पहले ही मर जाना था। सही। लेकिन अल्लाह का मर्जी था कि ये सलीब पर जाके ही जान दे, तो सलीब पे किया थोड़े देर में, यानी सिर्फ 2.5 घंटा रहा और जान पता नहीं और भी पहले दे दिया, 2.5 घंटे में तो उतार दिया गया। ठीक है। तो अब बात ये आती है कि क्या बोल रहे थे, यहूदा इस्करियोती। हाँ, कि ये आसमान पे जब ईसा अलैहिस्सलाम चले गए तो इनकी माँ और शागिर्द वगैरह सब परेशान थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को, हमारे उस्ताद को क्या हो गया, मेरे बेटे को क्या हो गया। तो ये बहुत परेशान थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम इजाज़त लिए कि भाई मैं जाके उन लोगों को तसल्ली दूं कि मैं जिंदा हूँ। ये सब ये बरनबास की इंजील का कलाम हाँ। है। जी। तो वो वापस आए दुनिया में और इनसे मिले, इनके साथ खाना पीना सब कुछ हुआ। और लिखा 4 फरिश्ते आ गए, जिब्रील सलाम, मिकाएल, इज़राइल, इसराफिल, इन चारों के साथ आए और बहरहाल इनके साथ कुछ टाइम गुजारे और दोबारा आसमान पे इनके साथ चले गए। ठीक है। क्रिश्चियन बोलते हैं कि नहीं, वो फौत हो गए थे, कब्र में दफन हो गए थे और कब्र से दोबारा निकल के आया और खा पी के दोबारा आसमान पे गया। अब ये जो डिफरेंस है ना कि दोबारा क्या बोलते हैं उसको, कब्र में, ये कब्र पे जाना, जी, फौत होना, इसको मैं रद्द करूंगा क्रिश्चियन बाइबल ही से। ठीक है। क्योंकि जब कुरान शरीफ कहता है कि सलीब पे नहीं चढ़े, और बरनबास इंजील भी, और मुसलमानों को ईमान है बिल्कुल बेशतर का, बेशक, एक्सेप्ट फॉर दोज फ्यू, जी जी, तो कि वो सलीब पर नहीं चढ़े थे और उनका ईमान है कि जूडस इस्कारियोट चढ़ गया था। ठीक है। तो फिर इसका मतलब यह है कि जूडस इस्कारियोट को सलीब के वाक़या के बाद दुनिया से गायब हो जाना चाहिए। यकीनन। अगर वो मौजूद है तो फिर सलीब का वाक़या गलत हो गया हम लोगों का तस्वुर, बिल्कुल, उसको दुनिया से गायब रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाइबल का ये तस्वुर नहीं है कि वो सलीब पर चढ़ा, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम चढ़े। जी। तो बाइबल के रोशनी में जूडस इस्कारियोट को दुनिया में मौजूद रहना चाहिए, मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि वो गद्दारी किया था, उसके बाद भी मौजूद होना चाहिए। यकीनन। अब ये मौजूद नहीं था, ये साबित है बाइबल से, बिल्कुल। क्योंकि अगर मौजूद होता तो एक ही कहानी होता, जी हाँ, लेकिन मौजूद नहीं था, इसलिए मुख्तलिफ कहानियां उसके बारे में कि जबरदस्ती मौजूद बनाना है कि वो मौजूद था और ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर चढ़े थे। एक कहानी ये आता है बाइबल में, ये हवाला में दे देता हूँ जी, ताकि ज्यादा मुद्दलिल हो जाए बात। हाँ, एक हवाला ये है कि, और बांध कर लिए पहला, हाँ, आमाल की किताब में है कि उसने बदकारी की कमाई, वो पहले तो जाता है सरदार काहिनों वगैरह के पास जी, कि मैं अगर पकड़ा दूं ईसा अलैहिस्सलाम को तो मुझे क्या क्या मिलेगा। मिलेगा?
تو 30 रुपया उधर में एक जगह देते हैं और दूसरी जगह बाइबल में है कि वो वायदा किए कि देंगे, तो ये छोटा डिस्प्यूट है, इतना फर्क तो बर्दाश्त कर ले आदमी। लेकिन वो बात यह है कि एक जगह जो आयत में है कि वो क्या बोलते उसको, काहिनों से पैसा लिया, पैसा लिया, हाँ पकड़वा दिया जी। और जब वो पकड़वा दिए और उनको सजा मौत का ये हो गया तो ये बहुत ही गमगीन हुआ, तौबा किया, ये सब किया, पशेमान हुआ। हाँ, और वो जो 30 रुपया लिया था वो जाके टेम्पल में फेंक के आ गया, ठीक है, और अपने आप को फांसी लगा दिया। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जगह अमाल में लिखा है, बाब 1 है आयत 18-19 है कि जो पैसा कमाया था जी, वो टेम्पल में इबादत करने जाकर फेंकेगा नहीं, ठीक है, उससे और भी ख्वाहिश हुआ कि दुनिया में अच्छा जिंदगी बसर करे, उससे एक खेत हासिल किया, खेत खरीदा, हाँ। जमीन खरीदी, जमीन खरीदी, और उस खेत में सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतलियां निकल पड़ी। यानी क्योंकि उसे दुनिया में रखना नहीं था, हाँ। ये उसे मारा, लेकिन हाँ। दो अलग अलग कहानियां बना दी। एक में कहा कि फांसी चढ़ गया, खुदकुशी कर ली, एक में कहा कि कुदरती तौर पर वो गिरा अब और दो में पेट से फट गया एक उसका। तो लाजमी गलत होगा, लेकिन हम दोनों ही गलत हैं जी, दोनों ही गलत है, क्योंकि जी। कोई आदमी बोले सुबह, कोई आदमी बोले रात, दोनों गलत हो सकते शाम हो, ठीक है, लेकिन दोनों सही तो नहीं हो सकता ना, सुबह लेकिन- था तो रात नहीं, रात था तो सुबह नहीं। बिल्कुल सही है, तो अब ये दो किस्म का स्टेटमेंट इसीलिए दिया है कि जूडस दुनिया से गायब था, सही, जिसको जो कहानी फिट करना हो कर ले, बिल्कुल सही, है ना। तो अब इस वजह से साबित हुआ कि जूडस दुनिया में था नहीं, क्रिश्चियन बाइबल की रोशनी में बिल्कुल सही है, कि जूडस दुनिया में था नहीं, इसलिए उसके मौत के बारे में इतना लंबा लंबा कहानी आ रहा है, बिल्कुल सही, इतना गलत, क्योंकि एक तो फांसी है और एक खेत, बहुत फर्क है। बिल्कुल बहुत आसमान जमीन का फर्क है। जी हाँ, और दूसरा बात फिर ये हो गया, जब ये साबित हो गया कि जूडस दुनिया में नहीं है, तो कुरान का दावा और बरनबस इंजील का दावा, मुसलमान का अकीदा बिल्कुल सही सलामत साबित हुआ, यकीनन। इसलिए कि इससे साबित ये हुआ कि जूडस नहीं था दुनिया में, इसलिए कि वो सलीब पर था, और ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं थे। क्योंकि वो आसमान ये पर तो क्रिश्चियन और मुसलमान दोनों मुत्तफिक है। बिल्कुल ठीक, फर्क सिर्फ इतना है कि क्रिश्चियन बोलते हैं कब्र से निकल के आए, हम और हमारा कहना है कि आसमान से दोबारा आए, दिलासा तसल्ली देने के लिए। बरनबास के हवाले से, तो इस पहलू से अगर इस क्रिश्चियन को ये दावत दिया जाए कि वे क्रिसमस बनाओ, लेकिन मुद्दलिल तौर पर अपना ईमान बना लो, तो जब मुद्दलिल तौर पर ईमान बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो दलील से बहुत मुस्तफीज होंगे। सुभान अल्लाह। आप एक बात कर रहे थे आफ्टर डेथ का, आपने तस्करा किया एडी के हवाले से, हाँ हाँ तो हम भी जब दाखिला लिया था स्कूल में और जब इंग्लिश इस्लामियात पढ़ना शुरू की थी, तो वहाँ एडी आता था तो मक्का वगैरह के हवाले से जो बातें होती थी, तो हमारी टीचर ने हमें यही बताया था आफ्टर डेथ। तो ये सारे लोग 99% तरबियत के असर में हम तो बहस करने लगे, तो कहने लगे उनका नजरिया है ना ये तो, कि उनकी डेथ हो गई थी इसलिए आफ्टर डेथ है। हाँ, हाँ। बाद में पता चला कि भाई ये एनो डोमिनो है, एनो डोमिनो है, और उसका मतलब ये है आगाज, आगाज उनके पैदाइश से आता है। पैदाइश से हजरत लातिनी जबान का लफ्ज है जी, लैटिन जबान का लफ्ज है, एनो डोमिनो का मतलब है मेरा खुदावंद आता है, ठीक है, यानी लफ्ज उसकी का मतलब पैदाइश, है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, तो क्योंकि उनको खुदावंद कहा जाता है ठीक है। ईसाइयत में, तो खुदावन क्यों कहा जाता है? उस्ताद, बस बतौर उस्ताद, यानी खुदावन बतौर उस्ताद के कहा उस्ताद जाता बड़े है। के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक खुदा है। के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, पूरी बाइबल में लफ्ज खुदावन उस्ताद के लिए, रहबर रहनुमा के लिए इस्तेमाल हुआ है, खुदा के लिए नहीं। बहुत अच्छा, ये मौके से आपने बात बताई। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं माशाल्लाह, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब तकाबुल अदियान पर यद तूला रखते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि आपने माशाल्लाह बैनुल अक़वामी सतह पर भी, पाकिस्तान में भी इंटरफेथ भी डायलॉग किए हैं। आज जो पूरी दुनिया में अमन की ज़रूरत है और मजहबी हम आहंगी की ज़रूरत है और बाहिमी बर्दाश्त की ज़रूरत है, तो क्या किस तरह का डायलॉग होना चाहिए हमारा क्रिश्चियनिटी से और क्रिश्चियनिटी का हमसे? यानी हम क्यों दूर दूर हैं इतने, जबकि ये RSTU इतना प्यार भरा है कि फूल लेकर जाएं, मिठाई लेकर जाएं, मुस्कुरा कर बात करें और दोस्ती के साथ बात करें, तो किस तरह इस खलीज को पाटा जा सकता है? बड़ी उम्दा बात आपने फरमाई, और ख़ासकर सत्तार साहब की बातें तो बहुत ही मीठी और बड़ी प्यारी और दिल लगने वाली हैं। बात यह है कि देखें, पहले तो हमने क्रिसमस की बात की जो इनके लिए खुशी का मौका है, तो पहले तो हमें ये अपना एक ताल्लुक़ वाज़े करना चाहिए कि क्या हमारा कोई रिश्ता भी है। जब आदमी का ताल्लुक़ कायम हो जाता है तो फिर वो उसकी खुशी और गम में शरीक होता है।
ہم کلام پاک پہ آئیں اور سورہ بقرہ پہ آئیں تو دیکھیے وہاں پر متقین اور وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم المفلحون کہا، ان کی ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، بے شک، ٹھیک ہے نا، کہ جو اللہ کے رسول آپ پر ہم نے نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کے بعد اب کوئی نازل نہیں ہونا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم جو بھی یعنی ظاہر ہے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے سامان دیا، بے شک، کیونکہ وہ اللہ نے پہلے دن وعدہ کیا تھا، بے شک، جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات عطا فرمائیں تاکہ ان کی روشنی میں وہ اپنی وہ مخلوق کی اصلاح کریں، بے شک، تو ایک تو یہ وعدہ ہوا کہ بھائی وہ بھی اہل کتاب، ہم بھی اہل کتاب، ٹھیک ہے، رشتہ ہے ہمارا ان سے، ہمارا ایک رشتہ ہے، ٹھیک ہے، اور جب رشتہ ہوتا ہے تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا تو ان کی خوشی میں بھی آدمی شامل ہوتا ہے اور ان کے غم میں بھی شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک یہ 25 دسمبر اور کرسمس کی بات ہے، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں پوری تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ ڈیٹ جو ہے یہ 5ویں صدی میں اور اس کے بعد طے ہوئی، پہلے یہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، پہلے مختلف تاریخیں تھیں، ان میں جنوری بھی تھی، جون بھی تھا، جولائی بھی تھی، ستمبر بھی تھی، اکتوبر، مارچ بھی تھی، مارچ بھی تھی، اور اگر روم کے کوئی تہوار بھی ہوتا تھا اسی تاریخ کو، بہت ساری ہیں، جی، میں نے اسے کہا تاریخ دیکھیں، ٹھیک ہے، بات یہ کہ ان سب چیزوں کو ہمیں پڑھنے کے لیے ہمیں رومن ہسٹری پڑھنی پڑے گی، ٹھیک، جیسے کہ ابھی عبداللہ صاحب نے بہت عمدہ بات بتائی جی، کہ آپ کو جب تک آپ لیٹن اور یہ چیزیں نہیں پڑھیں گے، نہیں جانیں گے، آپ بائبل کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک، اس میں مقامات کا ذکر ہے، ان لینگویج کا ذکر ہے، اس جغرافی اور ایج کو سمجھنا ضروری ہے، اس انوائرمنٹ کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، نا، جب تک آپ نہیں سمجھ، جب اس انوائرمنٹ میں آپ پہنچیں گے، ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آپ جائیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت کون کون سے تہوار تھے، لیکن دو چیزیں، ایک ہوتا ہے مذہبی اور ایک ہوتا ہے سوشل، تو وہ سوشل بھی آگے چل کے مذہب کا ایک حصہ بن جاتا ہے، تو جہاں تک کرسمس کا تعلق ہے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے لیے مناتے ہیں، اور یہ صرف ایک دن نہیں ہوتا، میں خود امریکہ اور یورپ میں بہت رہا ہوں اور خود میں نے منایا بھی ہے ان کے ساتھ شامل ہو کے، اچھا، یہ تو ہفتوں ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور فلسطین میں تو جنوری میں بھی چلتا ہے، اس کے بعد بھی چلتا ہے، تو اصل یہ ہے کہ یہ خوشی مناتے ہیں ان کی تعلیمات کی روشنی میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نجات دہندہ کے طور پر آئے، اس لیے ہم خوش ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، ہم اس خوشی میں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ اور پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان کے ذریعے بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی، تو اس خوشی میں تو ہم بھی ان کے شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ میں اس موقع پہ ضرور مبارکباد دوں گا آپ کے ٹی وی حق کو کہ یہ بہت اچھا ہے، دیکھیں جب تک ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، ایک دوسرے کو پڑھیں گے نہیں، ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے قریب نہیں جائیں گے، ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے کیسے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا، جس طرح بہت سے لوگ جو ہیں، آپ نے جیسا فرمایا آپ بھی شریک ہوئے ماشاءاللہ، بہت سے لوگ کیک بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں کرسمس کا ساتھ کھڑے ہو کر، تو ہمیں تو خیر کبھی موقع نہیں ملا، تو آج ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اس حوالے سے کہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ فمن تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اس کا بھی شمار انہی میں ہوگا، نبی کی حدیث بھی ہے، تو آیا کسی کے مذہبی تہوار میں بھی آیا شمولیت اختیار کی جانی چاہیے، کس حد تک اس کی گنجائش ہے؟ اس میں اشتباہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اشتباہ اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو فالو کریں، جب اس کو فالو کریں تو پھر آپ اس سے اشتباہ کریں، یہ فالو کرنا نہیں ہے، اور میں نے یہ کہا کہ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ صرف مذہبی رنگ ہے؟ ٹھیک ہے، دس از آلسو اے سوشل، دیکھیں اب آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے اس معاشرے مطلب پاکستان ہے، پاکستان میں معاشرے میں جو ہمارے اقلیت ہیں ان کو بھی پورے حقوق حاصل ہیں، بے شک، ان کو بھی خوشیاں ہم فراہم کریں گے یقیناً، اور آپ کسی کی خوشی میں شریک اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب آپ اس کے کلوز جائیں، اور انٹرفیت جو ہم ڈائلاگ کرتے ہیں اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے قریب آئیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسری کی تعلیمات سے بھی آگاہ ہوں، جیسے کہ صدار صاحب نے بڑی عمدہ بات کہی کہ جب تک ہم بائبل کا مطالعہ نہیں کریں گے، بائبل کو نہیں دیکھیں گے، ہم کسی عیسائی یا یہودی سے بات کیسے کریں گے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں کیسے بات کریں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو قریب آئیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اہل کتاب وہ بھی ہیں، اہل کتاب ہم بھی ہیں، بہت سی چیزیں ہماری آپس میں مشترک ہیں، اور کئی چیزیں ہیں جو ہمارے کامن ہیں، مثلا آپ دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیئر ویل میسج کو دیکھ لیں،
sermon on the mount حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ دیں, the 10 commandment حضرت موسیٰ علیہ السلام, کتنی چیزیں آپ کو مشترک ملی, بہت ساری مشترک ہیں. انسان کی زندگی کی حفاظت, اس کی عزت کی حفاظت, اس کے مال کی, یہ سب چیزیں مشترک ہیں. تو کم از کم ان چیزوں پہ تو ہم آ کے دیکھیں, ہمارا مقصد جو ہے وہ انسان کی فلاح ہے, اور اس وقت دنیا کو ہم نے پیس دینا ہے, اور پیس آپ اسی صورت میں دے سکتے ہیں کہ اپنے اپنے عقائد پہ قائم رہتے ہوئے, عقائد پہ کوئی وہ نہیں ہے, رہتے ہوئے اس طرح دنیا کو دے, ایک دنیا کے سامنے ایک گلدستہ, ایک پیغام دیں کہ بھائی دیکھیں, آپ اگر کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں تو آپ کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں یہ چیزیں مشترک ہیں. امن آپ کا مذہب بھی چاہتا ہے, ہمارا مذہب بھی چاہتا ہے, امن یہ بھی چاہتا ہے, امن یہ بھی چاہتا ہے. تو آئیے ہم اپنے اپنے طور پر مل کر, سچائی ہے, دیانت ہے, امانت داری ہے, یہ سب چیزیں, تو جب ہم اپنے اپنے طور پہ مل کے ان کو لے کے چلیں گے تو یقیناً ہم نہ صرف ایک قوم کو, بلکہ میرا خیال ہے, بلکہ مجھے یقین ہے کہ ہم پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں, اور مذہبی رواداری کی روشنی میں ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت انسانیت کو, یعنی اللہ کی مخلوق کو ضرورت ہے. زبردست, ماشاءاللہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کرسمس کے حوالے سے؟ مشابہت کی بات آپ کر رہے تھے. جی, سوال کر رہا تھا. جی, یہ آپ نے بات کی کہ نہیں اختیار کرنی چاہیے, تو یہ تو خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بات ہے, اس میں وہ بھی ڈیٹس مکمل نہیں ہیں, یہ 25 دسمبر صحیح نہیں ہے, بہت ساری تاریخیں ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا اور میں بھی جانتا ہوں. جی جی. مشابہت کی بات جب آپ کر رہے تھے تو مشابہت تو ایک طرح سے ہم یہودیوں کی بھی کر رہے ہوتے ہیں. عاشور کا روزہ رکھتے ہیں تو ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر یہ کہہ کر, ہم نے یہ حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان سے زیادہ ہم قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. تو موسیٰ علیہ السلام جب یہ روزہ رکھواتے تھے یا رکھتے تھے, یا یہودی یہ روزہ رکھتے ہیں, تو یہ آزادی ہوتی ہے ان کی, آزادی کی خوشی کا روزہ تھا. ٹھیک ہے, شکرانے کے طور پر. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کے شکرانے کے طور پر ہم بھی شرکت کریں گے, لیکن ایک کا آگے یا پیچھے اضافہ کر کے مشابہت والا معاملہ تو یہاں بھی بن جاتا ہے کہ ہم ان کی اس خوشی میں تو شرکت کر رہے ہیں, یہودیوں کی آزادی کی خوشی میں تو ہم نے یہ سارا سلسلہ کر لیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی مکہ معظمہ میں بھی روزے رکھے جاتے تھے. بالکل بالکل. عاشور کا جو روزہ دن ہے وہ آفرینش کائنات سے ہی بہت امپورٹنس رکھتا ہے, اور تمام تاریخوں میں. میں حدیث کے حوالے سے جی, آپ نے جو جس طرح سب کہہ رہے ہیں نا کہ ایک محبت کا, پیار کا, آپ نے یہودیوں سے جو ہے ایک محبت کا, پیار کا لنک آپ نے قائم کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں جی, کہ اس ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مشترکہ شخصیت, مسلمانوں اور مسیحوں میں, عیسائیوں میں, جی, دوسرے مذاہب میں, یعنی یہودیت کو چھوڑ دیجئے, باقی مذاہب کو چھوڑ دیجئے, ان دونوں میں تو یکساں محبت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان زیادہ ہی کرتے ہیں. میں تو بات کرتا ہوں, چند روز پہلے ہی میں اپنے ایک رشتہ دار سے بات کر رہا تھا, تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ میں تم سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ کیا تم کرسمس مناؤ گے؟ میں نے کہا کہ اگر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ مذہبی اعتبار سے, میرے عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے غلط نہیں ہوا, ٹھیک ہے, تو میں ضرور اسے منا لوں گا, ضرور میں اس میں شرکت کروں گا. اگر یہ میرے عقیدے میں کہیں کوئی اس سے رکھنا پیدا ہو یا کوئی خلل پیدا ہو تو میں اسے ہرگز نہیں مناؤں گا. اور ویسے بھی محبت کا تقاضا تو دن منانے سے نہیں ہوتا, اور میں نے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہوتا ہے. ہاں, میں نے عرض کیا اسے. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے, یعنی قرآن نے جو فرمایا مصدقا لما بین یدیہ, وہ تو تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے, اور پھر وہ ایک بشارت دینے کے لیے آئے تھے ایک آنے والے کی. نہیں, اور بالکل آپ کے بائبل میں موجود ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کا فرمان ہے کہ میں پہلے کی مذہب یا پہلے کی تعلیمات کو منسوخ کرنے نہیں آیا, ایک شوشہ بھی بدلنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ میں تو ان کو پورا کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے آیا. جی ہاں, اور قرآن نے تو کہا ہے نا کہ وہ خود فرمایا تھا یاتی من بعدی نبی اسمہ احمد. تو اب وہ ان سے محبت کا تقاضا صحیح معنوں میں تو یہی ہے کہ جس کی انہوں نے بشارت دی تھی, جس نبی کے آنے کی, ان کی تعلیمات کو عمل پیرا ہوا جائے, انہیں مانا جائے اور انہیں تسلیم کر لیا جائے. ڈاکٹر صاحب, ہم پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ آج ایک تو آپ نے بتایا کہ ہم میں اور ان میں ایک مشترک بات یہ ہے کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں, اہل قرآن ہیں, قرآن ہماری کتاب ہے جو کہ تمام آسمانی کتابوں کی سردار بھی ہے اور تمام کی مہمن مکمل کرنے والی بھی ہے. وہ بھی اہل کتاب ہیں کہ توریت اور انجیل کو تسلیم کرتے ہیں, مانتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس کو عزت دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جو تحریف یعنی قرآن کریم ٹیلی کرتی ہے یا قرآن جس کی تردید نہیں کرتا, ہم اسے مقدس بائبل کہتے ہیں.
تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم میں اور ان میں یہ مشترکہ ہیں، یا جو پاکستان میں، جیسے کہ ابھی عاشور کا دن الحمدللہ بہت خیر و عافیت سے گزر گیا، جی بڑے خدشات تھے، بہت زیادہ خطرات تھے، لیکن الحمدللہ حکومت نے بھی، رینجرز نے بھی، پولیس نے بھی، انتظامیہ نے ایک کوارڈینیشن کے ذریعے سے امن و امان برقرار رکھنے کی کوشش کی. علماء کرام نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، ذاکرین حضرات نے جو ضابطہ اخلاق اس کی پابندی کی. تو ہم یہ چاہیں گے کہ اب جو کرسمس کے دن آ رہا ہے یا چہلم کا آئے گا، اس میں بھی یہی سلسلے ہونے چاہیے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو اقلیتیں ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہمارا فرض ہے، تو اس کی حفاظت بھی ہونی چاہیے. تو یہاں ہم کس طرح آپس میں ایک انٹرفیت کے ذریعے سے کس طرح محبتوں کو پروان چڑھا سکتے ہیں؟ بڑی عمدہ بات آپ نے کی. دیکھیے اس مثال آپ نے مثال دی کہ عاشور بڑی اطمینان سے گزر گیا. اس میں جہاں ہمارے علماء اکرام اور حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے، وہاں عوام کو بھی جاتا ہے. جی دیکھیں نا کہ جب آپ نے صحیح، دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے ہیں، جی ہاں، ہے نا، سب کے ہیں. تو اسی طرح جو اقلیتیں، یعنی عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھی پیغمبر ہیں. بے شک. اور آپ نے بڑی عمدہ بات کہی کہ تعلیمات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جن کو ہم نے اطیع اللہ اطیع الرسول کے تحت ہم نے پورا کرنا ہے، تو وہی ہماری کامیابی کا ضامن ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے. بے شک. دیکھیں نا، مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے اور میثاق مدینہ جو ہو وہ کیا تھا؟ بے شک. یعنی آج بھی اس سے بڑا چارٹر کوئی نہیں ہے. پوری دنیا چاہے اسے ہیومن رائٹس کا چارٹر کہہ دیں، چاہے اسے کوئی چارٹر کہہ دیں، کوئی بڑا نہیں ہے کہ آپ نے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے حقوق کا تعین کیا. نہ صرف تعین کیا بلکہ ان کو پروٹیکشن بھی دی. ٹھیک ہے. تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اللہ کے رسول آخری نبی ہے، اور کمال یہی ہے. دیکھیے آخری نبی ہونے کا کمال پھر ہم یہی ہے کہ آپ کی تعلیمات، جب اللہ نے تعلیمات کو مکمل کر دیا، تکمیل کر دیا، دین کو تکمیل کر دیا، تو اب یہ تقاضا ہے کہ چاہے وہ ہمارے اقلیت والے ہوں، دوسرے بھائی ہوں، ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے. اور وہ صرف ایک وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں تحمل، برداشت یہ پیدا کریں، اور مذہبی روایات، دوسری کی بات سننے کی صلاحیت پیدا کریں اور اس کو سنیں. اور جب ہم یہ مذہبی رواداری کو جتنا پروان چڑھائیں گے، اور مذہبی رواداری صرف مذہب تک نہیں ہے، جب آپ مذہبی رواداری کی بات کرتے ہیں تو وہ رواداری ہماری معاشرتی زندگی میں بھی آتی ہے، ہماری معاشی زندگی میں بھی آتی ہے، اور ہماری سیاسی زندگی میں آتی ہے. کہ جب مذہب میں بنیادی طور پر آپ کو رواداری مل جائے گی تو پھر تمام اس میں ملے گی معاشرتی زندگی میں. اگر ہم اس کو سامنے رکھیں. دوستو آج کل تو ٹالرنس نہ مذہب میں رہا ہے، نہ سیاست میں، نہ سماجیات میں. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاؤ کین پاسبل کہ ہم کیسے اس کو مذہب سے شروع کر سکتے ہیں نا. دیکھیں نا، مذہب سے تو ہم شروع کر سکتے ہیں. ہم جب مذہب سے شروع کریں گے تو باقی بھی خود بخود آئے گا. اور یہ آپ بالکل نا امید نہ ہوں، مذہب میں ٹالرنس موجود ہے، اس کے اظہار وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. اور اگر کہیں کمی ہوتی ہے نا تو وہ صرف ہماری لا علمی کی وجہ سے. خود ہمارے احباب میں سے، ہم میں سے کچھ ایسے لا علم ہوتے ہیں، یا جن کا علم جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، اور وہ صرف کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. یہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ بات سنیں اور پھر یہ طے کریں کہ کس کی بات صحیح ہے. اور کمال اسی میں ہے کہ آپ دوسرے کو سنیں، اور جب تک آپ دوسرے کو سنیں گے نہیں گے، اپنی تعلیمات کیسے پیش کریں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کا بنیادی ایک ہمارے پاس پیراڈائم ہے وہ ہے حکمت. تو ہمیں دانائی کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. جب ہم یہ چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، کوئی ایسی بڑی اوپینین، ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہماری معاشرتی زندگی اپسیٹ ہے. بہت خوب. تو ہماری معاشرتی زندگی جب بہترین ہوگی تو ہر ایک کو اپنی مذہب کی آزادی ہوگی. تو پھر آپ کے لیے نہ کوئی تبلیغ کا مسئلہ ہے، نہ دوسرے کو سمجھنے کا مسئلہ ہے. پھر آپ کے لیے راستہ کھلا ہے کہ آپ اسلام کی حقانیت کو بیان کریں اور اس کا فروٹ آپ کے سامنے. سبحان اللہ. یعنی ہم مذہب کے ذریعے، سیاست کے ذریعے، یا اپنی طاقت کے ذریعے لوگوں کو فتح کرنا چاہتے ہیں، جبکہ لوگ فتح ہوں گے محبت کے ذریعے. محبت کے ذریعے. بہت خوب، بہت پیاری گفتگو تھی. نقطہ یاد آ گیا ضرور. جس کا ٹائم لوں گا اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ایک آدھ پروگرام پہلے عبداللہ شیخ صاحب آیا تھا اپنی بیگم کے ساتھ. اچھا. تو کرسمس کا موقع ہے، جی جی. تو دوبارہ یاد دلانا چاہ رہا تھا. بہت خوبصورت پوائنٹ تھا. جی جی. کیونکہ مسز نے کہا کہ 700-750 دفعہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی قرآن شریف میں غور فکر کا دعوت ہے. سبحان اللہ. اور عبداللہ شیخ صاحب نے اس پر ایڈ کیا تھا جی کہ بائبل میں ایک دفعہ بھی نہیں ہے، قرآن میں 750 دفعہ، بائبل میں ایک دفعہ بھی نہیں ہے. بہت خوب. لیکن مسلمان کے پاس وہ کتاب ہے جس میں دعوت ہے اتنا دفعہ، واہ.
क्रिश्चियन के पास वो किताब है जिसमें एक दफा भी नहीं दावत है बोला गया है, लेकिन सोच रहे वो है और सोच से गाफिल हम है। वाह, बहुत खूबसूरत नुक्ता है, बहुत खूबसूरत नुक्ता है। तो बहुत इस खूबसूरत। किताब का असरात उनके ऊपर है अफला जिनके पास आयत नहीं है, और जिनके पास आयत है उनके पर असरात नहीं है। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत तो बहुत उम्दा बात आपने की कि वही असरात पैदा करने की जरूरत है। जब हम वो जरूरत इसको पूरा कर लेंगे तो फिर आप देखिए कि इसका असर फिर न सिर्फ खुद हमारी कम्युनिटी पे होगा, इंशाअल्लाह, बल्कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम जो कम्युनिटी हैं वो इसको महसूस करेंगे और उनको अंदाजा होगा कि भाई वाकई इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिसको हम नहीं भी मानते तो भी उसके बावजूद हमें अमन, सुकून और इत्मीनान की जिंदगी फराहम होती है, और हमारे सबसे बड़े मुहाफिज वो खुद मुसलमान हैं। और एक और समझते हैं कि बैंदुल मज़ाहिब हम आगे की जरूरत है, बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। बिल्कुल। तो अभी मुहर्रम के हवाले से एक और नुक्ता याद आ गया था, हजरत जब अभी बात कर रहे थे तो उनके बात से याद आया। जी जी। कुछ 2-3 महीना वो होगा या 2.5 महीना, ये शिया के बहुत बड़े आलिम के पास गए थे एक मौजू पर डिस्कस करने के लिए। तो डिस्कशन के पहले उन्होंने कहा था कि ये इल्म की कमी की वजह से लड़ाई होता है। तो मैंने कहा कि इल्म की कमी की वजह से नहीं होता, बल्कि इल्म की नफरत की वजह से होता है। कमी हो तो वो उनको बहुत पसंद आया, यूं उंगली से यूं करके बोल रहा। अब ये लिखने में तो ऐसा नहीं लिख सकते थे, लेकिन आज मौके से फायदा उठा के सही है बता सकते हैं कि भाई ऐसा इशारा किया था। बहुत हो जाएगा, हो कि वो लिखने में बोलते या अंगूठा दिखाया तो ठीक है, मजेदार नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उनको बहुत पसंद आया। तो ये एक्चुअली कमी जो है कुरान चढ़ाना चाहिए, और माशाल्लाह हाँ। इल्म का माहौल है, और माशाल्लाह उस्ताद भाई मौजूद है यहाँ पे। यहाँ अब्दुल्ला शेख आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि हम याहिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान करीम में पढ़ते हैं, बाइबल भी उनके तज़किरे से भरी हुई है, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर पढ़ते हैं, बाइबल में भी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर है। तो उनके लिए यूहन्ना का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इनके लिए यसू के अल्फाज भी आते हैं। तो आप हमें नाज़रीन को बताइए कि यूहन्ना के माने क्या हैं और यसू के माने क्या हैं, मुख्तसर। यसू के माने तो हैं मसा किया हुआ, ठीक है, मसा किया हुआ, और मसीह भी इनको कहा गया मसीह भी मसा है, जो किया यानी हुआ छूते थे, ठीक है, हाँ, अल्लाह की तरफ से शिफा देते थे। ये मसा किया हुआ से मुराद है कि खुदा की तरफ से मसा किए हुए थे, यानी अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं, अल्लाह ताला की तरफ, हाँ, अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह की मदद उनके साथ है जी। और जहाँ यहिया अलैहिस्सलाम का जो यूहन्ना लिखा हुआ है, यूहन्ना जैसे आम तौर पर यूहन्ना इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में जॉन कहते हैं उसे। यूहन्ना हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। ठीक है, 6 महीने पहले उनसे पैदाइश हुई, उनसे पहले 6 माह पहले तकरीबन, जी 3 माह पहले। अच्छा, हाँ, 6 माह के भी आते हैं। हाँ, 6 माह या 3 ठीक, माह, बहरहाल ठीक है। ये दोनों ही तारीखें ठीक रहेंगी, जो भी कोई कबूल कर रहा हो। ठीक है, बहरहाल इसमें ये जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम, मैं थोड़ा सा उनके बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने आके खुशखबरी दी। अंजील जो है लफ्जी मतलब भी खुशखबरी है इसका, ठीक है, और मैं आप कहता हूं कि खुशखबरी किसी चीज की थी या किसी आने वाले की खुशखबरी थी कि खुश हो जाओ। जैसा इसमें तस्करा है, यूहन्ना जब आए, हजरत यूहन्ना यही अलैहिस्सलाम, हजरत यूहन्ना ईसा अलैहिस्सलाम की खबर दे रहे थे, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खबर दे रहे थे। वो आ रहे थे और उन्होंने कहा कि रास्ते सीधे बनाओ, राहें टेढ़ी जो हैं उनको सीधा कर लो, यानी अपने ईमान को दुरुस्त कर लो, बिल्कुल ठीक है। खुदा की बादशाही नजदीक आ गई। बेशक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जैसे ही आए, उन्होंने भी ठीक यही कहा कि अपनी राहें सीधी कर लो, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई। यानी गुड न्यूज जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की इत्तला है। जी, ये गुड न्यूज थी। ठीक ये है। गुड न्यूज एक तस्दीक करने वाले, बिशारत देने वाले थे दोनों ही। सुभान एक अल्लाह। दूसरे की ये अलग तरतीब 3 शख्सियात इसमें हो जाती हैं। इसीलिए 3 शख्सियात का जिक्र, जहां पर यूहन्ना के इंजील के पहले बाब में ये सवाल किया जाता है, यहूदी कौम के उलमा अकाबरीन आते हैं और हजरत यहिया अलैहिस्सलाम से, यूहन्ना से आके पूछते हैं कि क्या तू एलिया है। दूसरा सवाल करते हैं कि क्या तू मसीह है। दोनों ही बातें उनसे पूछी जाती हैं। और तीसरा सवाल क्या, जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, तीसरा सवाल उनसे यह किया जाता है कि क्या तू वो नबी है। इसका मतलब है कि किसी आखिरी एक और भी आने वाले हैं। और तीसरा पूछा है, आखिरी पूछा है। इसके बाद ये नहीं कहा कि और भी नबी अंबिया आएंगे, उनमें से किसी का तस्करा नहीं किया। आखिरी बोला है लफ्ज, वो बोला क्या तू वो नबी है, यानी आखिरी और तीसरी शख्सियत। ये दोनों आए बिशारत देते हुए, और आखिर में तीसरी के बारे में भी बात होने लगी। यहूदियों को पता था कि एलिया भी आएंगे दोबारा आमद के बारे में, इलियास अलैहिस्सलाम। इलियास अलैहिस्सलाम।
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تصدیق کر دی تھی. یوحنا کی انجیل میں یہ ہے کہ ایلیا جس کی تم راہ تکتے تھے وہ یہی یوحنا آ چکا, اب اس کا انتظار مت کرو. پھر مسیح کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو مسیح وہ خود تھے, آ چکے. اب تیسرے کی آمد کی بات تھی تو تیسرے کو آنا تھا, جس کے بارے میں ہم پڑھتے بھی ہیں, ہم واضح طور پر سمجھتے بھی ہیں کہ تیسرے کون سے تھے. میں دعویٰ دیتا ہوں سب لوگوں کو, ان لوگوں کو بھی دیتا رہتا ہوں. میں نے پچھلے دنوں ان کو کہا اپنے رشتہ داروں کو, بھائی وہ تیسرے جو ہے نا اس کی تلاش کرو, تیسرے جو ہیں ان کو جو ہے وہ ڈھونڈو کہ کون ہے. نہ ملے, نہ سمجھ میں آئے تو پھر مجھ سے پوچھ لینا. وہ تیسرا ہے بھی تیسری دنیا سے, تیسرے ہی ہے نا, تھرڈ ورلڈ ہے نا اپنا یہ سعودی وغیرہ. یعنی تمام انبیاء کرام راہیں ہموار کر رہے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے, اور جب آپ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے اپنی شریعت کو تم پر مکمل کر دیا ہے. بہت خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ رہی, اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے آج گفتگو فرمائی, اور ہمارے ایمان کو ماشاءاللہ. کیا ٹائم ختم ہو رہی ہے؟ یقینی طور پر ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. میں پروفیسر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, RSTU جو الیاس ستار صاحب نے ایک تبلیغ کے لیے ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, پھولوں کے گلدستوں کے ساتھ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو میں نے آدھے منٹ میں ان کو سنا دوں ہے کیا نظریہ. یہ سمجھ گئے صاحب؟ نہیں, میں نظریہ آپ کا بالکل سمجھ گیا جی. اور حقیقت یہ ہے کہ اس چیز کی ضرورت تھی. آئی نہ صرف اپریشیٹ بلکہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جس چیز کی ضرورت تھی اس کو شروع کیا, اور اس چینل نے اس کو آگے پروموٹ کیا. یہ دونوں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے گا, اور اس کا ہم بہت بڑا اثر اور فائدہ انشاءاللہ اپنے معاشرے میں محسوس کریں گے, اور اسی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں پیار, محبت, الفت اور تعلقات پیدا ہوں گے, اور جس سے کہ ہماری یہ سرزمین انشاءاللہ امن کا گہوارہ بنے گی, اور جب یہ سرزمین بنے گی تو اس کا اثر ایک پوری دنیا پہ ہوگا. اور یہی ہمارے مذہب کی بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور قرآن کی سب یہی تعلیمات ہے کہ تم دنیا کے لیے جو ہے خوشیاں سمیٹو, اور یہ ستار صاحب نے یہ کام شروع کیا ہے. اللہ برکت دے, ہم ان کے ساتھ. ماشاءاللہ. پروفیسر صاحب وقت بہت کم ہے, کچھ میں نے بھی بات چیت کرنی تھی بہت, لیکن یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے بہت کچھ سیکھیں اور پوچھیں. میں یہ ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, ذہن میں بھی آیا کہ ہمارے ہاں ادیان پر جو خاص طور پر تقابل ادیان ہے اس کے حوالے سے یونیورسٹیز کی سطح پر بھی اور مدارس کی سطح پر بھی کوئی خاطر خواہ اسٹڈیز نہیں ہیں, تدریس کا کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یونیورسٹی کی سطح پہ تو ہے. اچھا دیکھیں نا, یونیورسٹی میں تمام یونیورسٹیز میں ماسٹر کلاسز میں اگر اسلامک اسٹڈیز آپ کر رہے ہیں تو وہ کم از کم آپ کو اسلام کے ساتھ یہودیت, عیسائیت, ہندو مت اور زرتشت اور بعد میں 2-3 اور بھی, یعنی سرسری مطالعہ اور ظاہر سرسری مطالعہ ہی 1 سال میں ہو سکتا ہے. آپ کو ٹچ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹچ دے دیتے ہیں. اب اس وقت الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بعض مدارس نے بھی یہ کام شروع کیا ہے. عبداللہ شیخ صاحب بعض مدارس میں دعوت پڑھا بھی رہے ہیں. ہاں, پڑھانے اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود ہمارے علماء جو ہیں الملل والنحل جیسی کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. جی بے شک. اور وہ ہمارے مدارس کا نصاب بھی رہی ہیں. تو اس وقت میرا خیال سیناریو اب چینج ہو رہا ہے, اور دیگر مذاہب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ ساتھ ان کا بھی مطالعہ کریں, اور پھر ان سب کے سامنے. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ آپ اسلام کو بھی ان کو بھی جب آپ کسی کے سامنے رکھ دیں تاکہ آپ کو نہ کہنا پڑے, وہ تعلیمات دے کر خود فیصلہ کرے کہ بھئی میرے لیے کون سا دین بہتر ہے اور میری کامیابی کے لیے کون سی راہ بہترین ہے. بہت خوب. ناظرین کرام, جناب الیاس ستار صاحب, پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید صاحب اور جناب محمد عبداللہ شیخ صاحب نے بہت ہی خوبصورت نپے تولے انداز میں اور بہت ہی اجمالی طور پر گفتگو فرمائی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے مسلمانوں کا ہماری عیسائی برادری کا آپس میں کیا رابطہ ہونا چاہیے, کیسی محبتیں پروان چڑھنی چاہیے, کیونکہ ہم سب میں جو مشترکہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں, انسان کے غم, پریشانیاں, دکھ, خوشیاں سب یکساں ہوتی ہیں اگر ہم سمجھنا چاہیں. اور یقینی طور پر ہم پاکستانی بھی ہیں, پھر ہم اہل کتاب بھی ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم میں اتنی دوریاں رہیں, اتنی نفرتیں رہیں. ہمیں محبت کو پروان ضرور چڑھانا چاہیے. محبت فاتح عالم ہے. ناظرین کرام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں, آپ کی پیدائش کے بارے میں گفتگو ہوئی. قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ مریم, سورہ آل عمران, سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے کر جب ان کے بعد عجیب و غریب فرشتوں کے ذریعے سے پھل پہنچائے, اور زکریا علیہ السلام جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے,
ان کی اہلیہ بانج تھی، انہوں نے جب ایسے بے موسمی پھل دیکھے تو پوچھا کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے۔ فوراً محراب میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اس دین کی آبیاری کے لیے اور اس سلسلے کو چلانے کے لیے مجھے ایک وارث چاہیے۔ فرشتے نے آ کے خوشخبری دی۔ بائبل میں حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحب حضرت جناب یحییٰ علیہ السلام، جیسا کہ عبداللہ شیخ رحمۃ اللہ یوحنا ان کا نام بائبل میں کوٹ کیا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ یسوع مسیح علیہ السلام کا تذکرہ ایک ہی سیکوینس میں کیا گیا ہے، اور دونوں کو معجزاتی پیدائش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوتی ہے کہ ان کے والد انتہائی بزرگ ہو چکے ہیں، ان کی والدہ صاحبہ بانج ہیں، وہ بھی معجزہ ہے، وہ تو بندے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ایک معجزانہ طریقے سے ہوتی ہے، اور جب حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ کس طرح میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ نہ میری ابھی شادی ہوئی ہے، میں کنواری ہوں، اور نہ میں خدا نخواستہ ایسے راستے پر چلنے والی ہوں جس کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی جا سکے، تو فرشتے نے کہا کذالک۔ یہاں بعض مسلمانوں کو ٹھوکر لگی، انہوں نے کہا کہ کذالک کا معنی یہ ہے اسی طرح ہوگا، یعنی تمہاری شادی ہوگی اور اس کے بعد پھر تمہارے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو یہ نارمل بات تھی، اتنی سیکوینس میں اللہ تعالیٰ کو اتنی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نعوذ باللہ، خدا نخواستہ، علیاذ باللہ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا مدعا اور معافی ضمیر بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کماری مریم علیہ السلام کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کے طور پر، اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر تولد ہوئے، پیدا ہوئے، اور اپنے ماں کی گود میں، گہوارے میں، مہد میں انہوں نے کلام کیا، اور قرآن کریم کہتا ہے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے حکمت دی ہے، میں آنے والے کی تصدیق کرنے کے لیے، پیشن گوئی اور بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ اخلاص جو بہت سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنتی ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ یکا و تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے آگے محتاج ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے ہے اور نہ کوئی اس سے ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس جیسا یعنی اس کا ہمسر ہے، جو صفات، جو خصوصیات اس کی ہیں وہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ یہی خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ ناظرین کرام، آدم علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کے والد نہیں تھے، والدہ نہیں تھیں، لیکن ان کی اولاد موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے والد نہیں ہیں لیکن والدہ موجود ہیں، اولاد ان کی بھی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین خالق ہیں، اور کل کائنات کی تمام ذی روح جو ہمیں نظر آتی ہیں ذی روح، اور جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ذی روح، تمام مخلوقات وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھیے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ کرسمس کی مبارکباد سمجھ لیجئے، کرسمس کی دعوت سمجھ لیجئے کہ غور و فکر کیجئے۔ ایک موقع اور آپ کو بتاؤں گا، جی جی ٹائم رکھ لیجیے گا، یہ بتا دوں۔ جی بتاتے ہیں۔ وہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ایک مضمون میں نے لکھ رہا تھا، فالو دا بائبل، جی، تو اس میں ایک نقطہ میرے کو پوچھنا تھا کہ کرسچن فیتھ کے حساب سے کیا قبر سے ہی دوبارہ زندہ ہوگا آدمی؟ ٹھیک ہے۔ تو میں چرچ گیا تھا، کو مشہور فادر تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کا کیا ایمان ہے کہ قبر سے واپس قیامت کے وقت بندہ سب نکلیں گے؟ تو بولا ہاں یہ ہے ایمان۔ تو پھر میں نے اپنے موضوع میں یہ پوائنٹ ایڈ کیا تھا کہ جب یہ ایمان ہے کہ دوبارہ مٹی سے پیدا ہوگا تو قیامت کے دن زندگی دنیا میں تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا، اور پہلے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، لیکن قیامت کے دن ہر شخص نیک ہو یا بد ہو دوبارہ مٹی سے پیدا ہوگا بغیر ماں باپ کے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی اسپریچول کنسپٹ کچھ ہے نہیں بغیر ماں باپ کے سبحان پیدا اللہ۔ ہونا۔ بہت خوب ناظرین، ہمارے بہت ہی خوبصورت پوائنٹ آئے، پہ تبصرے کرنے کا بھی اب ٹائم نہیں بچا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر اور آپ پر سب پر جاری و ساری رہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اہل پاکستان کی جان، مال، عزت، آبرو اور چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی کو۔ اللہ حافظ و ناصر۔